रीढ़ की हड्डी अगर बेकार है तो फिर डौले शोले भी बेकार है। इसलिए मजबूत होने की जरूरत है जवानों को। बस बच्चा है तो मेरी तरफ तवज्जो लगा के बैठे, जवान है तो मेरी तरफ तवज्जो लगा के बैठे, बुजुर्ग है तो मेरी तरफ तवज्जो लगा करके बैठे। याद रखें, इस्लाम के बानी का नाम है पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम है मुहम्मदुर रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से रिलेटेड मैं बात का आगाज कर रहा हूँ। इस्लाम के बानी का नाम क्या है? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। याद रखें, इस्लाम जब दुनिया में तशरीफ लाया, मजहब इस्लाम की बका के लिए, मजहब इस्लाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, मजहब इस्लाम की आबियारी के लिए सबसे पहला कदम किसने बढ़ाया? मेरे और आपके पैगंबर ने बढ़ाया, मुस्तफ़ा जाने रहमत ने बढ़ाया। कौम के जवानों, तन्हा थे मेरे मुस्तफ़ा, अकेले थे मेरे मुस्तफ़ा, इस्लाम की बका के लिए कदम को बढ़ाया था, इस्लाम की आबियारी के लिए कदम को बढ़ाया था। मैंने कहा ना, मैं नॉन स्टॉप बात करूंगा, बस तवज्जो को मेरी तरफ करके रखे। मैं इब्तदा से इंतहा तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। इस्लाम की बका के लिए सबसे पहले कदम को बढ़ाने वाली जात का नाम क्या है? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अकेले थे मेरे मुस्तफ़ा, तन्हा थे मेरे मुस्तफ़ा। खुदा की कसम, जब इस्लाम की बका के लिए चले थे, अल्लाह ने मर्दों में सबसे पहले अबू बकर को ईमान की दौलत अता फरमाई। जोर से बोले सुभान अल्लाह। मर्दों में सबसे पहले ईमान की दौलत किसको मिली? अबू बकर सिद्दीक को मिली। जबान से बोले, किसको मिली? अबू बकर सिद्दीक को मिली। मर्दों में सबसे पहले इस्लाम कौन लेकर के आए? अबू बकर सिद्दीक लेकर के आए। और तारीख का मुताला अगर आपने किया होगा तो मालूम होगा आपको, बच्चों में सबसे पहले अगर कोई ईमान की दौलत से फैजियाब हुआ था तो उसको मौला अली कहा जाता है। मर्दों में सबसे पहले अबू बकर सिद्दीक दामने इस्लाम से वाबस्ता हुए। बच्चों में सबसे पहले हजरत अली दामने इस्लाम से वाबस्ता हुए। अब मेरी कौम के जवान यहाँ बैठे हैं। दुनिया में एक नारा बड़ी तेजी के साथ चलता है, लोग आकर के हमारे महलों में आकर के बताना चाहते हैं, हमारी नशिस्तों में आकर के बताना चाहते हैं, हमारी महफिलों में आकर के बताना चाहते हैं और बड़े शान से बजाते हैं, दमादम मस्कल अंदर अली दा पहला नंबर। बोलो, सुना है कि नहीं सुना है? ये नारा सुना है ना? दमादम मस्कल अंदर अली दा पहला नंबर। वो कहते हैं पहला नंबर अली का है, लेकिन आओ मुस्तफ़ा का जलसा है, मुस्तफ़ा के गुलाम बैठे हैं, जवान मजमा निगाहों के सामने है, जवान खतीब निगाहों के सामने है। मैं आज इस बात का खुलासा करता हुआ चलूं, वो दुनिया की बातिल ताकतें पूरे आलम इस्लाम में ये कहती फिर रही है, दमादम मस्कल अंदर अली दा पहला नंबर। लेकिन याद रखें, अली की अज़मतें अपनी जगह, अली की फजीलतें अपनी जगह, अली की बुलंदियां अपनी जगह, लेकिन बात अगर पहले नंबर की आएगी तो पहला नंबर अली का नहीं बल्कि अबू बकर सिद्दीक का है। पहला नंबर अली का नहीं, अबू बकर सिद्दीक का है। आप कहोगे दावा तो कर दिया, मगर दलील भी पेश करो। आओ मेरे नबी की बारगाह में बिहार से चलने के बाद एक शख्स आया, साथ में बकरी का बच्चा लेकर के आया। मुस्तफा की बारगाह में आकर के अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मैं इसको बेचना चाहता हूँ। मेरे और आपके पैगंबर ने उसको खरीदा, पैसा नहीं दिया। मेरे नबी ने फरमाया, इसकी रकम तुम कल लेकर के चले जाना। जैसे ही दरवाजे से निकल रहा था, दरवाजे पे मौला अली से मुलाकात हो गई। किससे मुलाकात हुई? जोर से बोले, अली से मुलाकात हुई। अली ने कहा, कहाँ से आ रहे हो? कहा, नबी की बारगाह से आ रहा हूँ। कहा, कैसे आ रहे हो? कहा, बकरी का बच्चा बेचा था, पैसा नहीं मिला, कहा है कि कल लेकर के जाना। अली ने रोका और रोकने के बाद कहा, यार ये तो बताओ, कल तुम पैसा लेने के लिए आओगे, अगर मुस्तफा यहाँ मौजूद ना हो तो किससे पैसा लेकर के जाओगे? कहा, ये तो मैंने नबी से डिस्कस किया ही नहीं, ये तो मैंने नबी से मालूम किया ही नहीं। दोबारा नबी की बारगाह में गया और जाने के बाद कहने लगा, या रसूल अल्लाह, गुस्ताखी माफ हो, अगर मैं कल पैसा लेने के लिए आऊं और अगर आप ना मिले तो फिर किससे पैसा लिया जाए? वो अक्ल के अंधे तासुबात की ऐनक लगा करके जो कहते हैं, दमादम मस्कल अंदर अली दा पहला नंबर। आ देख, मेरे मुस्तफा ने अबू बकर को पहला ही नंबर दिया है। तू कहेगा कैसे? तो मेरे नबी ने फरमाया, अगर कल मैं ना मिलूं तो रकम अबू बकर से लेके जाना, अबू बकर से लेके जाना, अबू बकर से लेकर के जाना। वो लौट करके दरवाजे पे आया, अली से फिर से मुलाकात हुई। अली ने कहा, बताया किसी का नाम? कहा, हाँ। नबी ने फरमाया है, मैं अगर ना मिलूं तो अबू बकर से लेकर के जाना। अली ने कहा, यार एक बात तो बता, अगर अबू बकर भी ना मिले तो, अबू बकर भी ना मिले तो, अबू बकर भी ना मिले तो? कहा, यार इसके आगे मैंने नहीं पूछा। कहा, एक बार और नबी की बारगाह में जा। अल्लाहु अकबर, नबी की बारगाह में आया। आने के बाद अर्ज करने लगा, या रसूल अल्लाह, अगर आप ना मिले तो अबू बकर से पैसा लूंगा, अबू बकर ना मिले तो? नबी ने फरमाया, उमर से लेना, उमर से लेना, उमर से लेना, उमर से लेना। एक बार और अली के पास आया। अली ने कहा, किसका नाम लिया? कहा, उमर का नाम लिया है। कहा, यार अगर उमर भी ना मिला तो?
توجہ ہے عمر بھی اگر نہ ملے تو جوانوں توجہ کرے عمر بھی اگر نہ ملے تو کہا یار اس کے آگے میں نے پتہ نہیں کیا کہا ایک بار اور نبی کی بارگاہ میں جا ایک بار اور نبی کی بارگاہ میں جا نبی کی بارگاہ میں گیا جانے کے بعد عرض کرنے لگا یا رسول اللہ ابو بکر سے پیسہ لوں گا آپ نہ ملے تو ابو بکر نہ ملے تو عمر سے لوں گا عمر بھی اگر نہ ملے تو میرے نبی نے فرمایا عثمان سے لینا عثمان سے لینا عثمان سے لینا آیا دروازے پہ علی نے پھر سے پکڑ لیا کہا کس کا نام لیا کہا عثمان کا نام لیا ہے آؤ توجہ کو قریب کریں جس طرف میں آپ کو لے کر کے جانا چاہتا ہوں میرے نبی نے سب سے پہلے کس کا نام لیا زور سے بولیں کس کا نام لیا زور سے بولیں کس کا نام لیا ابو بکر کا نام لیا بعد میں کس کا نام لیا عمر کا نام لیا اس کے بعد کس کا نام لیا عثمان کا نام لیا اب علی دروازے پہ ہے کہا بتا اگر عثمان بھی نہ ملے تو کہا اس کے آگے کی روداد معلوم نہیں کہا ایک بار اور جا کر کے نبی کی بارگاہ میں پتہ کر نبی کی بارگاہ میں کھڑا ہوا یا رسول اللہ آپ نہ ملے تو میں ابو بکر سے پیسہ لوں گا ابو بکر نہ ملے تو عمر سے پیسہ لوں گا عمر نہ ملے تو عثمان سے پیسہ لوں گا عثمان بھی اگر نہ ملے تو یا رسول اللہ میں کس سے پیسہ لوں گا غیب کا نبی نے کیا فرمایا پیپل تھانہ کے زندہ دل سننے کو سنو نبی نے فرمایا میں نہ ملوں تو ابو بکر سے لینا ابو بکر نہ ملے تو عمر سے لینا عمر نہ ملے تو عثمان سے لینا عثمان بھی اگر نہ ملے تو پھر اس سے لینا جو بار بار تجھے میرے پاس بھیج رہا ہے پھر سے یاد کر لے سب سے پہلے کس کا نام لیا زور سے اونچا بولے اور وہ جو کہتے ہیں تمادم مسکل اندر علی دا پہلا نمبر ان کو معلوم نہیں پہلا نمبر کس کا ہے ابو بکر کا زور سے دوسرا نمبر کس کا ہے تیسرا نمبر کس کا ہے چوتھا نمبر کس کا ہے یاد ہو گیا نا سبق اللہ سلامت رکھے پہلا نمبر ابو بکر کا ہے دوسرا نمبر عمر کا ہے تیسرا نمبر عثمان کا ہے چوتھا نمبر علی کا ہے علی کی عظمتوں کا انکار نہیں علی کی فضیلتوں کا انکار نہیں علی کی بلندیوں کا انکار نہیں علی کی رفتوں کا انکار نہیں اس لیے کہ یہاں منصب کی اگر بات آئے گی تو سب سے پہلا نمبر ابو بکر کا ہے اور توجہ کو قریب کریں میرے نبی جب مسلح پہ نہیں جاتے تھے نبی ابو بکر سے کہتے تھے ابو بکر تم نماز پڑھاؤ ابو بکر تم نماز پڑھاؤ یہ میرے نبی نے فرمایا ہے ابو بکر تم نماز پڑھاؤ مصطفیٰ کی باتیں سن کے اگر مصطفیٰ کے غلام نہ مچلیں گے تو کون مچلے گا کون مچلے گا توجہ کریں بڑی ذات ہے میرے مصطفیٰ کی بڑا مقام ہے میرے مصطفیٰ کا بولو ہے کہ نہیں بڑی ذات ہے میرے مصطفیٰ کی بڑا مقام ہے میرے مصطفیٰ کا آؤ توجہ کو قریب کریں تو میں بتاتا چلوں نام ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ اکبر 70,000 کا مجمع جمع کرنے کے بعد اپنی قوم کو خطاب دے رہے ہیں اور دوران خطاب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا لوگوں مجھے اجازت دو میں جانے والا ہوں اس لیے کہ آخری پیغمبر دنیا میں آنے والا ہے آخری رسول دنیا میں آنے والا ہے آخری نبی دنیا میں آنے والا ہے کہا لوگوں مجھے اجازت دو میں جانے والا ہوں اس لیے کہ آخری پیغمبر آئے گا آخری رسول آئے گا یہی نشست ایک مرتبہ اور لگائی گئی 70,000 کا مجمع جمع کرنے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے خطاب کس کے بارے میں کیا مجمع عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ہے اور بات میرے مصطفیٰ کی تذکرہ میرے مصطفیٰ کا ذکر میرے مصطفیٰ کا کیا کہا لوگوں مجھے اجازت دو میں جا رہا ہوں اس لیے کہ آخری پیغمبر دنیا میں آئے گا آخری رسول دنیا میں آئے گا آخری نبی دنیا میں آئے گا لوگوں نے کہا اے اللہ کے نبی ہمیں اتنا تو بتائیں آپ کی طاقت تو ہم نے دیکھی ہے آپ کی پاور تو ہم نے دیکھی ہے آپ کی استطاعت تو ہم نے دیکھی ہے مگر ہمیں اتنا بتائیں جو آخری پیغمبر دنیا میں آئے گا جو آخری رسول دنیا میں آئے گا جو آخری نبی دنیا میں آئے گا کیا وہ تم سے بھی زیادہ پاورفل ہوگا کیا وہ تم سے بھی زیادہ طاقت والا ہوگا اب کیا کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تیرے اور میرے نبی کے بارے میں اس کو ذرا سا سنیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو مخاطب کرنے کے بعد کہا تھا لوگوں میں اگر کسی کوڑی کے سر پہ ہاتھ پھیرتا ہوں اللہ اس کے کوڑ کے مرض کو ٹھیک فرما دیتا ہے میں اگر کسی مردے کے پاس جا کر کے قم بإذن اللہ کہتا ہوں اللہ اس کو زندہ فرما دیتا ہے لیکن فرق یہ ہے لوگوں میں یہ سارے کام
زمین پہ رہ کر کے زمین والوں کے ساتھ کرتا ہوں. جو آخری پیغمبر دنیا میں آئے گا, جو آخری رسول دنیا میں آئے گا, جو آخری نبی دنیا میں آئے گا, اس کی طاقت کا عالم یہ ہوگا, اس کی پاور کا عالم یہ ہوگا, وہ رہے گا تو پالنے میں انگلی کا اشارہ کرے گا, آسمان کا چاند تو ٹکڑے ہو جائے گا, وہ رہے گا تو زمین پہ اشارہ کرے گا, سورج پلٹ کے واپس آ جائے گا. تبھی تو ہم کہتے ہیں ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے, ذات خدا کے بعد دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ, میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد. یہ ذات ہے میرے مصطفیٰ کی. اسلام انوکھا مذہب ہے, اسلام نرالا مذہب ہے. اسلام انوکھا مذہب کیسے ہے؟ یہ اپنوں ہی کا درد نہیں رکھتا بلکہ غیروں کا بھی درد رکھتا ہے. یہ اپنوں ہی کی پرواہ نہیں کرتا بلکہ خیروں کی بھی پرواہ کرتا ہے. مگر افسوس اس بات پر ہوتا ہے جس قوم کے لیے اترا تھا قرآن, جس قوم کے لیے آئی تھی احادیث, آج وہی قوم جس کا آغاز ہی تعلیم سے ہوا تھا, اقرا باسم ربک الذی خلق, جس کا آغاز ہی تعلیم سے ہوا تھا, آج وہی قوم ان پڑھ جاہل گوار نظر آتی ہے. حیرت ہوتی ہے ہمیں اس سماج میں جس سماج میں لوگ آگے بڑھنے کی بات کرتے ہیں مگر کالج سے دور نظر آتے ہیں, جس سماج میں لوگ آگے بڑھنے کی بات کرتے ہیں مگر ایجوکیشن سے دور نظر آتے ہیں, جس سماج میں لوگ آگے بڑھنے کی بات کرتے ہیں مگر کالجز سے دور آتے ہیں نظر آتے ہیں. یاد رکھے قوم کے جوانوں, اگر زمین کی پستی سے آسمان کی بلندی کا سفر کرنا ہے تو قلم کا سہارا لینا ہوگا, تعلیم کا سہارا لینا ہوگا, ایجوکیشن کا سہارا لینا ہوگا. ہمیں افسوس ہوتا ہے اس وقت جب ہم 4 بجے 3 بجے راستوں پہ نکل کے آتے ہیں, جوان ہماری نگاہوں کے سامنے ہوتے ہیں, اللہ اکبر ریس کرنے والے جوان ہوتے ہیں. افسوس اس وقت ہوتا ہے جب ہمیں پتا چلتا ہے یہ جوان ہمارے اپنے نہیں بلکہ غیروں کے جوان ہیں. یار افسوس ہوتا ہے. قوم کے جوانوں, بدلو اپنی تاریخ کو, بدلو اپنے حالات کو, بدلو اپنے نظریات کو, اس لیے کہ اللہ نے تمہاری جوانی کو تمہیں برباد کرنے کے لیے عطا نہیں فرمایا. ایک جوان ہی ہے جو سنگھرش کرنے کے بعد اپنی زمین سے اٹھ کر کے آسمان کی بلندی تک جاتا ہے. ایک جوان ہی ہے جو جھونپڑے سے نکلنے کے بعد اپنے بوڑھے ماں باپ کو محلوں میں رکھ سکتا ہے, لیکن تعلیم کی بنیاد پہ, ایجوکیشن کی بنیاد پہ, قلم کی بنیاد پہ. افسوس کی بات تو تب ہوا کرتی ہے جب ہماری قوم کے جوان بجائے تعلیم کے سوشل میڈیا پہ آ کر کے چھپری پنا کرتے ہیں. یاد رکھیں علماء کو تکلیف ہوتی ہے جب میری قوم کا جوان نام ناصب ہوتا ہے سوشل میڈیا پہ گالیاں بکتا ہے, جب میری قوم کے جوان کا نام وسیم ہوتا ہے سوشل میڈیا پہ گالیاں بکتا ہے. تکلیف ہوتی ہے علماء کو, میری قوم کے جوان کا نام عامر ہوتا ہے سوشل میڈیا پہ گالیاں بکتا ہے, علماء کو تکلیف ہوتی ہے. لیکن علماء کے چہرے مسرت اور شادمانی میں اس وقت کھلتے ہیں جب میری قوم کے جوان کا نام شانو ہوتا ہے, MBBS کی ڈگری لے کر کے آتا ہے, جب میری قوم کے جوان کا نام جمشید ہوتا ہے, ایسائی کا تمغہ لے کر کے آتا ہے, جب میری قوم کے جوان کا نام انس ہوتا ہے, ماتر 23 سال کی عمر میں MBBS کی ڈگری لے کر کے آتا ہے, ساری دنیا کو پیغام دیتا ہے. زندگی جن کی گزرتی ہے اجالوں کی طرح, یاد رکھتے ہیں انہیں لوگ مثالوں کی طرح. علم والا تو کبھی مرتا ہی نہیں ہے آصف, زندہ رہتا ہے وہ کتابوں کے حوالوں کے. دنیا میں چمکنے کا واحد ذریعہ ہے تعلیم. کتنی بڑی بستی ہے آپ کی, کتنے لوگ سرکاری جاب کرتے ہیں یہاں, ہمارے کتنے جوان IAS بنے ہیں, کتنے جوان IPS کی تیاری کر رہے ہیں, کتنے جوان ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں. افسوس ہونا چاہیے ہمیں اس بات, یقیناً افسوس ہونا چاہیے. ہم فضول خرچی کی طرف زیادہ مائل ہو گئے اور لوگوں نے تانے دینا بھی شروع کر دیا, یہ سنی تو کرتے ہی ایسا ہے. ہاں میں تو دعائیں کرتا ہوں جوانوں آپ کے لیے, ورنہ اللہ کرم فرمائے عرس کی تقریبات میں شیخ چلی کو بلایا جاتا ہے, عرس کی تقریبات میں عثمان بھارتی کو بلایا جاتا ہے. لعنت ان جوانوں پہ جو یہ کام کرتے. اللہ کے ولی کا مزار ہے اور ہم خوش کس کو کرنا چاہتے ہیں؟ ہماری حرکتوں کو دیکھ کر کے لوگ ہمارا مذاق بناتے ہیں, ہمیں چڑھاتے ہیں. ہمیں باز آنا چاہیے. بولو باز آنا چاہیے کہ نہیں؟ اونچا بولو, باز آنا چاہیے کہ نہیں؟ جوانوں اللہ سلامت رکھے آپ کو. جیسے جلسے کا آغاز کیا ہے نا, ویسے ٹولی بناؤ, ویسے تنظیم بناؤ, ویسے تحریک بناؤ, اور سارے جوانوں کو شامل کرنے کے بعد اللہ کبھی توفیق دے تو کسی غریب بیٹی کی شادی کراؤ.
اللہ کبھی توفیق دے تو کسی غریب بچے کے ہاتھ میں کتابوں کا بستہ لا کے دو. اللہ توفیق دے اور ہمت مت ہارنا. کبھی بھی آغاز کرو گے خدا کی قسم تمہارے قدم سے ہر قدم ملا کر کے تمہارے ساتھ میں جوان چلیں گے. بولو انشاءاللہ. انشاءاللہ ساتھ دیں گے نا؟ ساتھ دیں گے نا؟ میری قوم کے جوانوں آغاز کرنے کی ضرورت ہے. بس تنظیم کا آغاز کرنے کی ضرورت ہے. تحریک کا آغاز کرنے کی ضرورت ہے. نہ جانے کتنی بیٹیاں راتوں میں رو رو کر کے دعائیں کرتی ہیں مولا تو نے پیدا کیا ہے نا تو رشتوں کا انتظام بھی فرما دے. تو نے پیدا کیا ہے نا نہ جانے کتنے باپ رات کی تنہائی میں آ کر کے آنسو بہاتے ہیں اس لیے کہ دنیا میں انٹرنیشنل فقیر نظر آتے ہیں. ہاں یہ کوئی عام فقیر نہیں, انٹرنیشنل فقیر نظر آتے ہیں. خدا کے بندے جس نے اپنی بیٹی دے دی اس نے سب کچھ دے دیا, پھر اس سے کس چیز کا مطالبہ کرنا چاہتا ہے؟ مانگنا ہے نا تو اپنے رب سے مانگ. رب سے. کس سے مانگنا چاہیے؟ رب سے مانگ. رب سے. دنیا والوں سے مانگے گا ذلیل ہو جائے گا, اللہ سے مانگے گا مالدار ہو جائے گا. اللہ سے مانگنے والے زور سے بولیں, اللہ سے مانگنے والے مالدار ہوتے ہیں. اللہ سے مانگنے والے. میری قوم کے جوانوں پس میں یہی پیغام دینا چاہوں گا, تعلیم سے جڑ جائیں. تعلیم سے جڑیں, اس لیے کہ اصل جو چیز ہے نا آپ کی وہ تعلیم ہے. آج جگہ جگہ رسوائی کیا جاتے ہیں آپ کی, آج جگہ جگہ تذلیل کی جاتی ہے آپ کی, جگہ جگہ شکوک و شبہات کے طریقے اوپن کیے جاتے ہیں. کس بنیاد پہ؟ مسلمان ہے جی مسلمان, مسلمان ہے جی مسلمان. اور خدا کے بندوں مسلمان بھی اتنا سست ہو گیا, مسلمان بھی اتنا کاہل ہو گیا, اس کو پرواہ ہی نہیں کہ ہم کو کرنا کیا چاہیے, اس کو معلوم ہی نہیں کہ ہمیں کون سی روش اختیار کرنا چاہیے. خدا کی قسم سنگھرش کرنا سیکھو جوانوں, سنگھرش کرو. اگر باپ مزدوری کر کے تمہیں پال رہا ہے نا تو اس کی مزدوری کے پیسے کو ضائع مت ہونے دو. اتنی تعلیم پہ فوکس کرو, اس قدر توجہ سے پڑھائی کرو. آج جس باپ کے ہاتھ میں مزدوری کے لیے پھاوڑا ہے, کل اسی باپ کے ہاتھ میں تمہارا کوئی منصب ہونا چاہیے, کل اسی باپ کے ہاتھ میں خوشیوں کی بوچھار ہونا چاہیے. یہ سب ہماری قوم کے جوان کر سکتے ہیں. علم کی طرف آگے بڑھو, تعلیم کی طرف آگے بڑھو, ایجوکیشن کی طرف آگے بڑھو. جب آپ آگے بڑھو گے اسلام آگے بڑھے گا, اس لیے کہ اسلام بھی تمہارے دیکھنے پہ فخر محسوس کرے گا. یہ قوم کا جوان جس کی وجہ سے اسلام کو فائدہ ہو رہا ہے. میں بارہا کہتا ہوں تم چلو گے اسلام چلے گا, تم اٹھو گے اسلام اٹھے گا, تم آگے بڑھو گے اسلام بڑھے گا. اس لیے کہ تمہارا اخلاق بتائے گا مصطفیٰ کا دیوانہ ہے, تمہارا کردار بتائے گا مصطفیٰ کا دیوانہ ہے. توجہ کو قریب کرے. اسلام کی بقا کے لیے آ جائیں اسی طرف. اسلام کی بقا کے لیے سب سے پہلا قدم کس نے بڑھایا؟ سبحان اللہ. مولانا محفوظ صاحب بیان فرما رہے ہیں اور آپ بڑی خاموشی کے ساتھ سماعت فرما رہے ہیں. تصور کر رہے ہیں آپ کے بس کیسٹ بج رہی ہے, ہم لوگ کیسٹ کی طرح بجنے نہیں آئے میرے بھائی. میری نگاہوں کے سامنے آپ بیٹھے ہو تو درد بیان کرنے آئے ہیں. توجہ ہے نا. اسلام کی بقا کے لیے سب سے پہلے قدم کس نے بڑھایا؟ ہمارے نبی نے. کس نے بڑھایا؟ ایسے کہہ دو ہمارے نبی نے. کس نے بڑھایا؟ ہمارے نبی نے. اللہ سلامت رکھے چچا میاں کو. اسلام کی بقا کے لیے سب سے پہلا قدم کس نے بڑھایا؟ پیغمبر اسلام نے بڑھایا. اور خدا کی قسم جب قدم آگے بڑھایا تھا مردوں میں سب سے پہلے ایمان کی دولت ابو بکر صدیق کو ملی. اس کے بعد میں اگر بچوں کی بات کروں تو بچوں میں سب سے پہلے ایمان کی دولت مولا علی کو ملی. خدا کی قسم یہ سلسلہ آگے بڑھتا گیا, یہ قافلہ آگے بڑھتا گیا, اس تعداد میں اضافہ ہوتا گیا. مسلمانوں کی تعداد ایک وقت میں ہو گئی 313. تو بولو گے 313. نقل کی بڑی تیزی ہے ہمارے سماج میں. کچھ لوگ تو نمازیں بھی نقل کر کے پڑھتے ہیں. ہاں نمازیں یاد نہیں ہے, طریقے یاد نہیں ہے. مسجد میں گئے تو ایک بھائی صاحب نماز پڑھ رہے تھے, جیسی انہوں نے نیت باندھی انہوں نے بھی جا کے نیت باندھ لی. اور جب نیت باندھی نا وہ بھی اناڑی تھے. پہلے والے بھائی صاحب نے دھوکے سے 5 پڑھ لی تو یہ بھی 5 ہی پڑھ کے فارغ ہوئے. ہاں لیکن نقل کے لیے بھی عقل کی ضرورت ہوتی, یاد رکھیے گا. مسلمانوں کی تعداد کتنی بنی؟ سبحان اللہ. کتنی بنی؟ اب مجھے بتائیں کہ مذہب اسلام کی سب سے پہلی جنگ کا نام کیا ہے؟ معلوم ہے کسی کو اتنے بڑے مجمع میں؟ سارے بولے جنگ بدر. 2020 میں سلمان خان نے کون سی پینٹ لانچ کی تھی معلوم ہے آپ کو؟
کون سی شرٹ پہنی تھی جوانوں سب معلوم ہے آپ کو. اگر معلوم نہیں ہے تو اسلام کے ہیرو کا نام یاد رکھیں. نام معلوم نہیں ہے. خدا کے بندو تم انہیں چھپریوں کو ہیرو سمجھتے ہو؟ یہ چھپری ہے چھپری, اور میدان محشر میں بھی ان کی گنتی نہیں ہوگی. ہمارا ہیرو ممبئی کا سلمان نہیں ہے بلکہ ہمارا ہیرو سلمان اظہری ہے. اے ٹی ایس کی ٹیم نے گرفتار کیا تھا. وہ ویڈیو دیکھا تھا آپ نے؟ لوگوں کی آنکھیں اشک بار ہو گئی, رونے لگے, غمزدہ ہوئے. لیکن جب وہ ویڈیو ہماری نظر سے گزرا تھا نا, ہماری آنکھیں اشک بار نہیں ہوئی. اب یہ مت سوچیو مولوی بہت پتھر دل کے. ہاں صحیح بتا رہا ہوں. یقین جانے فخر سے کلیجہ چوڑا ہو گیا تھا, اس لیے کہ میں نے ابو بکر کے چلنے کے انداز کو نہیں دیکھا, میں نے عمر کے چلنے کے انداز کو نہیں دیکھا, میں نے عثمان کے چلنے کے انداز کو نہیں دیکھا, میں نے علی کے چلنے کے انداز کو نہیں دیکھا, میں نے طلحہ کے چلنے کے انداز کو نہیں دیکھا, میں نے زبیر کے چلنے کے انداز کو نہیں دیکھا, میں نے عبد الرحمن کے چلنے کے انداز کو نہیں دیکھا. میں اپنی قوم کو بتا دینا چاہتا ہوں دنیا والوں, میں نے اے ٹی ایس کی ٹیم کے جوانوں کے درمیان میں مفتی سلمان اظہری کو چلتے ہوئے دیکھا ہے. میں نے دیکھا وہ مرد قلندر گردن کو جھکا کے نہیں, گردن کو اٹھا کے چل رہا تھا. یہی پیغام دے رہا تھا, کیا دبے جس میں حمایت کہو پنچا تیرا, شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. ممبئی کا چھپری تو نہیں ہے؟ بولیے چھپری تو نہیں ہے؟ نہیں ہے نا. اللہ سلامت رکھے. جوانوں بس بدلو اپنی ذہنیت کو, اسلام کے ہیرو کو پہچانو. اسلام کا ہیرو ابو بکر, اسلام کا ہیرو عمر, اسلام کا ہیرو عثمان, اسلام کا ہیرو علی. اسلام کے ہیرو کو پہچانو, اسلام کے ہیرو کو فالو کرو, اسلام کے ہیرو کو اپنا آئیڈیل بناؤ. جب اسلام کے ہیرو کو آئیڈیل بناؤ گے, تم چلو گے تو تمہارا چلنا بولے گا نبی نبی, تم اٹھو گے تو تمہارا اٹھنا بولے گا نبی نبی, تم بیٹھو گے تو تمہارا بیٹھنا بولے گا نبی نبی, تم کھاؤ گے تو تمہارا کھانا بولے گا نبی نبی, تم پیو گے تو تمہارا پینا بولے گا نبی نبی. یاد رکھنا جب تمہارا جنازہ جائے گا لوگ جنازہ دیکھیں گے اور کہیں گے یہ دنیا دار نہیں بلکہ مصطفیٰ کا وفادار جا رہا ہے. اللہ کے ولی کی بارگاہ میں آئے ہیں نا, نام کیا ہے جی؟ بھورا شامیہ. اللہ سب کو فیضان عطا فرمائے, کہیے گا آمین. اچھا مدار پہ بھی حاضری دیتے ہو یا جلسے میں بیٹھے ہو؟ بس یہ بتاؤ. مدار پہ جاتے ہو نا؟ جاتے ہو نا؟ کبھی بھی اللہ والوں کی بارگاہ میں جایا کرو تو اپنے لیے کچھ مت مانگا کرو, بس اتنا مانگا کرو کہ مولا ہم تو گناہگار ہیں مگر یہ تیرا متقی بندہ ہے, اس بندے کے صدقے تو ہماری ساری خطاؤں کو معاف فرما دے. اتنا مانگا کرو. مگر ہم کیا کرتے ہیں, ہم تو ٹریکٹر ٹلاری مانگے ہیں مدار پہ جا کے. حضور ٹریکٹر ٹلاری دلا دو, سب سے پہلے بھر کے تمہارے یہاں ہی لاؤں گا. گاؤں کی عورتیں, آدمی تو کم جام ہے نا ٹرالی میں, عورتیں زیادہ جاتی ہیں. ہاں جبکہ سختی کے ساتھ منع کیا گیا ہے عورت کے مزار پہ جانے کی, مگر نہ وہیں اترے گا بھوت جا کے. اور قوم کے شہزادیوں خدا کا خوف کرو, اور ان سے پہلے ہمیں اور آپ کو خدا کا خوف کرنا چاہیے, کیونکہ بیوی وہاں جاتی ہے جہاں مرد اجازت دیتا ہے کہ نہیں ہے. اور کوئی بیوی اگر بغیر مرد کی اجازت کے جاتی ہے تو پھر وہ کنیز فاطمہ نہیں. بات سچی کہو بھلے ہی وقتی طور پہ بری لگ جائے, پھر وہ کنیز فاطمہ نہیں. اگر تم چاہتی ہو کہ میدان محشر میں کنیز فاطمہ بن کے اٹھو تو پھر اپنے شوہروں کی قدر کرنا سیکھو, اپنے شوہروں کی محبت کو نگاہوں کے سامنے رکھنا سیکھو, اپنے شوہر کی فرما برداری کرنا سیکھو. جو عورتیں شوہر کی فرما بردار نظر آتی ہیں, یقین جاننا وہی جنت کی حقدار نظر آئیں گی, وہی جنت کی حقدار. افسوس ہوتا ہے ہمیں اس وقت جب ہم مزاروں پہ تو جاتے ہیں مگر مسجدوں تک نہیں جا پاتے. یہ بھی ایک بڑا مسئلہ, بڑا مرحلہ. کہاں جا رہے ہو جی؟ غریب نواز کی بارگاہ میں جا رہے ہیں. اوہو اللہ سلامت رکھے آپ کو. مسجد گئے تھے جمعے کے دن؟ نہ ٹائم ہی نہیں مل پایا, کام میں زیادہ تھے. اور خدا کے بندے کام میں لگ جائے تیری ایسی آگ جو نمازیں چھڑوائے. وہ کام کس کام کا یار جو نماز کو قضا کرائے. اور ہم نے سمجھ کیا رکھا ہے, ہم سوچتے ہیں ہم دکان بند کر دیں گے تو ہمارا کاروبار بند ہو جائے گا. نہیں, دینے والا کون ہے؟ زور سے دینے والا کون ہے؟
زور سے کون ہے؟ تو دکان اگر بند ہو جائے گی تو اللہ کی رحمتوں کے خزانے تھوڑی بند ہو جائیں گے. جو رب تمہیں، ایک بات یاد آ گئی مجھے، میں کرتا ہوا چلا جاؤں. ایک بزرگ تھے، انہوں نے ایسی جگہ دکان کھولی جا کے کہ جہاں کے بعد کوئی راستہ ہی نہیں تھا، بند تھا راستہ. کپڑے کی دکان کھولی. گاؤں میں بہت بہت چتر بھی لوگ ہوتے ہیں نا، بڑے بڑے چالاک سمجھنے والے اپنے آپ کو. ایک صاحب پہنچ گئے دکان پہ جا کے بولے یار بڑے بے وقوف آدمی ہو، اگر کاروبار کرنے کا اتنا ہی شوق تھا تو میدان میں آتے، کاروبار کرنے کا اتنا ہی شوق تھا تو یہاں سے نکل کر کے بازار میں آتے، کاروبار کرنے کا اتنا ہی شوق تھا تو مارکیٹ میں آ کر کے دکان رکھتے. یہاں کون بھلا تم سے کپڑا خریدنے آئے گا؟ لوجک سمجھ میں آتا ہے؟ جانتے ہو یہاں کون آئے گا تم سے کپڑا خریدنے؟ یہاں سے تو راستہ ہی بند ہے. ایک ہی سوال کیا تھا صاحب دکان نے اور لاجواب کر دیا تھا. اس نے کہا تھا اتنا بتا دے کہ یہاں موت کا فرشتہ آ سکتا ہے. بات سمجھیں گے تو بولیں گے انشاءاللہ. اتنا بتا دے کیا یہاں موت کا فرشتہ آ سکتا ہے؟ اس نے کہا ہاں موت کا فرشتہ آ سکتا ہے. اس نے نگاہوں میں نگاہیں ڈالنے کے بعد کہا تھا خدا کے بندے جب موت کا فرشتہ آ سکتا ہے تو رزق بانٹنے والا فرشتہ کیوں نہیں آ سکتا؟ جب موت کا فرشتہ آ سکتا ہے تو رزق بانٹنے والا فرشتہ کیوں نہیں آ سکتا؟ یار ہم دکانیں اگر تھوڑی دیر کے لیے بند کر دیں تو کیا ہمارے مقدر کا رزق کوئی لے جائے گا؟ خدا کی قسم یہ پیشانی خدا کی بارگاہ میں جھکے گی، اللہ اپنی رحمتوں کے خزانے عطا فرمائے گا. افسوس ہوتا ہے یار. اجمیر شریف جا رہے ہیں، اجمیر شریف رجب کا مہینہ چل رہا ہے، ابھی 6 رجب کو عرس ہوا ہے. اتنے تابڑ توڑ بھیڑ رہی ہے، ٹرینوں میں لوگ لٹک لٹک کے گئے. ریزرویشن میں بھی حالت خراب تھی، پھنس گیا تھا میں بھی اسی وقت میں ادھر. ہاں جو پرسنل سیٹ ہوتی ہے نا اس پہ بھی آ رہے ہیں. اب کون ہے ٹوپی والے ہیں، کرتے پجامے والے ہیں، اور ہم بھی کرتے پجامے والے. تو ہم منع کریں گے تو بولے لو یار یہ بھی غریب نواز کے دیوانے، پھر بھی منع کر رہے ہیں. ہاں اس قدر بھیڑ رہتی ہے، مسجد تک نہیں جائیں گے، اجمیر جائیں گے. تو میرے بھائی پیر بھی ایسا تلاش کرو جو آپ کی جیب پہ نہیں بلکہ آپ کے دل پہ نظر رکھے. بدلو، اللہ نے عقل سلیم عطا فرمائی ہے. اتنا تو جانتے ہو نا کہ کون متقی ہے، کون پرہیزگار ہے، اور کس کا نسب کیا ہے، کون سے مسلک سے تعلق رکھتا ہے، کون سے مشرب سے تعلق رکھتا ہے. اتنا سمجھو، اور اتنا ہی اگر سمجھ گئے اتنا سمجھے گا کون؟ جس کا تعلق تعلیم سے ہوگا، ہے کہ نہیں ہے؟ ایجوکیشن سے ہوگا. اسلام کی سب سے پہلی جنگ کا نام، مسلمانوں کی تعداد، کفار مکہ کی تعداد. اسلام کی جنگ کون سے مہینے میں ہوئی؟ سبحان اللہ، اللہ اکبر. ان 313 لوگوں نے جب مدینہ کی گلیوں سے اپنے قدم کو باہر نکالا تھا تو مدینہ کے منافقوں نے دیکھ کر کے کہا تھا کہاں چلے ہو؟ بچوں کو یتیم کر دیا جائے گا. کہاں چلے ہو؟ عورتوں کو بیوہ کر دیا جائے گا. تمہارے ہاتھوں میں تلواریں نہیں، تمہارے ہاتھوں میں نیزے نہیں، تمہارے ہاتھوں میں بھالے نہیں. مصطفیٰ کے غلاموں نے کیا جواب دیا تھا وہ سنیں. مصطفیٰ کے غلاموں نے کہا تھا او مدینہ کے منافقوں، تم کیا سمجھتے ہو عورتوں کا پیار ہم کو واپس لے آئے گا؟ نا 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 نا. تم کیا سمجھتے ہو اور بچوں کا پیار ہم کو واپس لے آئے گا؟ نا 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 نا. یاد رکھنا جب مصطفیٰ کے غلاموں نے اپنے قدم کو گھر سے باہر نکالا ہے تو یا تو دشمنان اسلام کو مٹا کے لوٹیں گے یا محمد کے قدموں پہ اپنی جان کو لٹا کے لوٹیں. گئے بدر کے میدان میں مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی؟ سبحان اللہ، کتنی تھی؟ وہ کفار مکہ پوری رات اپنے باطل خداؤں کی عبادت کرتے رہے، پوری رات اپنے باطل خداؤں کو پوچھتے رہے، پوری رات شراب پیتے رہے، نشے میں چور رہے. یہ 313 مصطفیٰ کے غلام پوری رات قرآن کی تلاوت کرتے رہے، پوری رات اللہ کی عبادت کرتے رہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تاریخ بتاتی ہے میرے مصطفیٰ نے فجر کی نماز پڑھائی اور فجر کی نماز پڑھانے کے بعد حضرت عمر کو بلایا. عمر چونکہ بہت زیادہ جلالی تھے، کہا عمر یہ بتاؤ کیسے سب بندی کی جائے، کیسے
कैसे तैयारी की जाए, कैसे मुकाबिल में जाया जाए। अल्लाहु अकबर। तारीख बताती है हजरत उमर से जब मेरे नबी ने इतना इरशाद फरमाया, उसके बाद उमर का ईमानी जवाब सुने। उमर कहते हैं या रसूल अल्लाह, कैसी सबबंदी की बात करते हैं, कैसी तैयारी की बात करते हैं। जितने मुकाबिल में आए हैं ना, ये सब हमारे रिश्तेदार हैं। आका जितने उमर के रिश्तेदार हैं, उमर उनकी गर्दनें लेके आएगा। जितने अबू बकर के रिश्तेदार हैं, अबू बकर उनकी गर्दनें लेकर के आए। जितने अली के रिश्तेदार हैं, अली उनकी गर्दनें लेकर के आए। मेरे मुस्तफा ने अपनी पेशानी को सजदे में रखा, सर को सजदे से ना उठाया। अल्लाहु अकबर। तारीख बताती है एक ठंडी हवा का झोंका। कहा कौन? कहा जिब्रील आया हो। आप कहते हो अल्लाह की मदद नहीं आती, अल्लाह की मदद नहीं आती। खुदा के बंदो, आज भी अल्लाह की मदद आएगी, लेकिन अल्लाह की मदद सिर्फ ईमान वालों के लिए आती है। किसके लिए आती है? सिर्फ ईमान वालों के लिए आती है। शराबी के लिए अल्लाह की मदद नहीं आएगी, जुआरी के लिए अल्लाह की मदद नहीं आएगी, माँ बाप के नाफरमान के लिए अल्लाह की मदद नहीं आएगी, बड़ों का एहतराम न करने वालों के लिए अल्लाह की मदद नहीं आएगी। बद्र के मैदान में अल्लाह की मदद आई। जिब्रील अमीन हाजिर हुए। नबी ने फरमाया किस लिए आए हो? या रसूल अल्लाह, 5000 फरिश्तों की जमात लेकर के आपकी मदद के लिए आया। मैदान में मदद आई कि नहीं? आई कि नहीं आई? बोले आई ना। बद्र के मैदान में अल्लाह की मदद आई। खुदा के बंदों में बताना ये चाहता हूँ, ईमान मजबूत करें, तालीम मजबूत करें, अल्लाह की मदद आज भी आएगी इंशाअल्लाह। तालीम से अगर दूरी इख्तियार करेंगे तो फिर याद रखना, लोग आज कम आपको टॉर्चर कर रहे हैं, आने वाले वक्त में आपको और ज्यादा टॉर्चर किया जाएगा। अगर बचना चाहते हो जुल्म से, बचना चाहते हो तशद्दुद से, तो सिर्फ और सिर्फ कलम ही एक ऐसा जरिया है जिसके जरिए हम अपने आप को बचा सकते। तालीम सरे फहरिस्त रखें, नॉलेज सरे फहरिस्त रखें। ख्याल करें उन बच्चों का जो बच्चे गुर्बत की वजह से हाई स्कूल इंटर करने के बाद तालीम छोड़ करके काम पे चले जाते हैं। तलाश करें उन बच्चों को, इसलिए कि पैसा ना होने की बुनियाद पे वो कुछ नहीं कर पाते। अल्लाह अगर तौफीक दे तुम उनका सहारा बन जाओ, तो कोई बच्चा अगर जिंदगी में IPS बना दिया ना तुमने, तो खुदा की कसम ये तारीखी काम होगा इंशाअल्लाह। मेहनत उसकी होगी, कोशिश आपकी होगी, और नाम पूरी बस्ती का होगा इंशाअल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। जवानों, तालीम पे फोकस करें। अगर अच्छे बिजनेसमैन हो तो फिर बिजनेस पे फोकस करें, नमाजों की पाबंदी करें। कौम की शहजादियां भी बैठी हैं, ये भी नमाजों की पाबंदी करें, खास जरूरी। हमारे घरों का अलमिया है, अगर बहू 8 बजे सो के उठती है ना तो पूरे घर में तांडव होता है, और बेटी अगर 8 बजे तक सोती है तो अम्मा के कानों पे असर नहीं पड़ता। बेटी है, खुदा के बंदे, वो भी किसी की बेटी है जो तेरे घर में आके बहू बने। बदलो अपने हालात। होना तो ये चाहिए कि हमारे घर में माँ भी उठे, अपनी बेटी को उठाए, बाप भी उठे, अपने जवान बेटे को उठाए, मस्जिद की तरफ बाप अपने बेटे को लेकर के जाए, और घर में माँ 2 मुसल्ले बिछाए, एक मुसल्ले पे खड़े होकर के बेटी नमाज पढ़े, दूसरे मुसल्ले पे खड़े होकर के माँ नमाज पढ़े, उधर मस्जिद में जाकर के बाप और बेटा नमाज पढ़े। खुदा की कसम, अपने हाथों को उठाने के बाद जब दुआएं की जाएंगी, यकीन जानना तुम्हारे हाथ नीचे बाद में आएंगे। अल्लाह की रहमतों के खजाने हमारे घरों में पहले उतार दिए। माहौल बदले, अल्लाह सलामत रखे सबको। बात छोटी सी हो, तफसीर में लग जाती है सदियां। फन वही है जो कूजे में समंदर रख दे। इतने पैसे नहीं होते तुम्हारे पास के सिली सिलाई पैंट पहन सको, फटौई पहनते हो और तुम समझते हो ये स्टाइल है। सारे निकल जाएंगे स्टाइल कब्र में। सबसे अच्छा लिबास है कुर्ता पैजामे का लिबास, लेकिन पैंट शर्ट भी पहनना जायज है, ये मत समझियो। और अगर कोई मौलवी पहन ले तो कयामत आ जाए। हाँ, सच्ची बात है, पहन सकते हैं, जायज है। कोट पैंट भी पहन सकते हैं मौलाना, मगर तुम नहीं जीने दोगे। बोले मौलवी साहब को भी रंग चढ़ा है ना। मेरे भाई, खास करके हर घर में हर जवान पे कुर्ता पैजामा होना चाहिए। सबसे पहले मुझे वादा हूँ हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। जो वक्त मैंने आपको दिया था वो तकमील तक पहुंचा। अल्लाह की बारगाह में दुआ है हमारी हाजिरी को अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फरमाए।